अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद आज़ादी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मुझसे पहले बहुत ही दो प्यारे हमारे दोस्त भाई हनान बुखारी और शराज भट्ट इस ट्रांसमिशन को रवां दवा रखे हुए थे, तो अब जिम्मेदारी मेरे पास आई है। तो इस चीज़ से आगाज़ अगर देखें तो मैं एक दो बोल हैं उनसे करूंगा। यूं दी आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। इस एहसान का बदला ना तो चुका सकते हैं और ना चुकाने का सोचा जा सकता है। इस हवाले से एक छोटी सी मिसाल जो कि प्रोग्राम के आगे जाकर देंगे, लेकिन जब हमने बात की आज़ादी की और जोश और वलवला, मेरे लिए काबिल सताइश चीज़ भी है कि मैं आज की ट्रांसमिशन को होस्ट कर रहा हूं, क्योंकि इस आज़ादी के दिन हमारा जो हिस्सा है वो छोटा सा भी हो तो बहुत बड़ा नजर आएगा। क्योंकि जैसे हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियां दी, वो लहू की नदियां बहाईं, वो यकीनन तौर पर सिर्फ तसव्वुर में सोची जा सकती हैं। उनका हकीकत में लेके आना हमारे लिए शायद रूह कंपकपा देने वाली जो सूरत हाल पैदा कर देगा। हमें से बहुत ही प्यारी बेटी इफ्रा आमिर मौजूद हैं, जो कि व्हाइट रोज प्रीमियर कैंपस 10th क्लास की स्टूडेंट हैं, टाइक्वांडो प्लेयर भी हैं नेशनल, और साथ आयला बशाम भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले इफ्रा आमिर जो हैं वो हमें नगमा सुनाएंगी आज। तो इफ्रा की तरफ चलते हैं। जी इफ्रा बेटा, नगमा कौन सा आज हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर रही हैं? आज मैं यूं पाकिस्तान बना था नगमा सुनाने जी वाली हूं। प्लीज। खूबसूरत। मैं इस बोल के अंदर एक छोटी सी मिसाल जरूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ आयला बशाम मौजूद हैं। आयला, हमें छोटा सा हमारी नन्ही सी बेटी मौजूद है, कितनी खूबसूरत लग रही है, सब्ज हलाली परचम और सफेद रंग के मलबूस में ज़ेबतन हमारे साथ आज ट्रांसमिशन में हमारे साथ ट्रांसमिशन शेयर कर रही है। क्या सुनाओगी आज हमें बेटा? जिंदाबाद। हमारे साथ ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, लेकिन मैंने एक मिसाल का जिक्र किया था, चलें शेयर करते हैं। क्योंकि जब इफ्रा ने वो नगमा सुनाया तो यकीनन तौर पर जो एहसासात थे उसके मुताबिक वो चीज़ आ रही थी। तो एक छोटा सी वो मिसाल आपको देता हूं कि एक सोशल मीडिया पे क्योंकि बहुत तेज़ है दुनिया, तो वो चीज़ें चल रही होती हैं। आप सिर्फ तसव्वुर कीजिएगा मेरे देखने वाले नाजरीन तमाम, उसके बाद मैं अपने मेज़बानों का तारुफ करवाऊंगा कि एक पैगाम चला। ये 13 अगस्त 1947 है, ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है, और अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। कुछ सेकंड बाद ऐलान होता है आज 14 अगस्त 1947 है, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, आपको पाकिस्तान मुबारक हो। मैं भी उसी मुबारकबाद की दोबारा से एक ऐलान करूंगा कि आपको मुबारक हो पाकिस्तान। जरा एहसास कीजिए, हम मेरे एहसासात शायद मैं आपको लफ्जों में भी बयान ना कर पाऊं कि आप सिर्फ तसव्वुर करें उस वक्त लोग जब रेडियो पाकिस्तान पे ये जुमले सुन रहे होंगे तो उनका वलवला और कितना ज्यादा जोश और खरोश दीदनी होगा जितना आज हमारा हो रहा है। हम सिर्फ सुनते हैं, उन्होंने महसूस किया था। जो मेहमान मेरे साथ हैं, बिला ताखिर उनका तारुफ करवा दूं। मियां जाहिद अयूब साहब मौजूद है हमारे साथ, प्रेसिडेंट एंड डाइजर्स केमिकल एसोसिएशन इत्तेफाक ग्रुप के। मियां साहब बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इजाज साहब मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर हैं फैसलाबाद डाइज एंड केमिकल्स इत्तेफाक ग्रुप एसोसिएशन के। मियां साहब आपसे आगाज करता हूं। बिल्कुल बिला ताखिर यौम आज़ादी है, बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं और लाजवाल कुर्बानियों के अंदर एक लाजवाल दास्तानें हैं। क्या समझते हैं, कोई आपके आबा अजदाद की याद हमारे साथ ताज़ा करें 14 अगस्त के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि बिलाल भाई आपने आगाज़ में ये कहा कि यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है कैसा। और इसमें कोई शक नहीं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का ये हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें एक अलहदा सरजमीन जो है वो बड़ी जद्दोजहद के साथ लेकर दी। और उनके साथ जो हमारे आबा अजदाद थे बेशतर जो हैं वो वहाँ से बहुत ही मुश्किल हालात में हिजरत करके यहाँ आए, अपनी प्रॉपर्टीज़ की कुर्बानी दी और अपने बहन भाइयों की भी कई ने कुर्बानी दी। खुद जैसे आपने तज़किरा किया कि आपके आबा अजदाद, मेरे नाना अबू मरहूम जो हैं वो ज़िला अमृतसर से लाहौर आए थे, तो वो जब हमें सुनाते थे तो यकीन करें यकीन नहीं आता था, और जब सुनते थे तो खुद ब खुद आंसू निकल आते थे कि किस तलवारों से गले काटना, बच्चे उठा के ज़िबा कर देने, कुएं भर देने लाशों के साथ। और जब वो यहाँ पहुंचे तो एक ऐलान होता है कि पाकिस्तान मुबारक हो। इजाज साहब, क्योंकि दास्तानें हर एक की हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत भी वही करता है जिनके आबा अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं। उज़र उनको लगेगा जिनका शायद इस पाकिस्तान के साथ वैसा रिश्ता नहीं होगा जैसा हमारा तो जरूर है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकिस्तान बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। इसमें जब देखें, जब पहली ट्रेन आती है तो उसमें कितने आदमियों को काटा गया, कैसे बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, और उनकी माओं को मार दिया गया, काट दिया गया। तो ये तो बड़ी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान हासिल किया है और इसकी हमें कदर करनी चाहिए। और आज़ादी की कदर वही जानते हैं कि जिनको पता है कि कितनी मुसीबतों से हमने ये मुल्क हासिल किया है।
آج کل ہم نئی فوج جو ہے نا وہ اس کو صرف اسی دور میں لیتی ہے، یہ باجے بجا لیے اور یہ کر لیا، سڑکوں پر ہلا گلا کر لیا، مگر یہ دن ایسا نہیں ہے کہ اس کو سڑکوں پر ہلا گلا کر کے گزارا جائے. یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے. مسجدوں میں گھروں میں نماز پڑھنی چاہیے، شکر کے نفل پڑھنے چاہیے. دن بھی اجازت بڑا خاص تھا، 27ویں کی رات تھی، رمضان کا مہینہ تھا، روزے رکھے ہوئے تھے. جب بہن بھائی کے سامنے کھڑی ہوتی تھی تلوار سے کٹتی تھی، ساتھ کلمہ پڑھتی تھی. اس پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا خوبصورت جذبات تھے وہ. بالکل صحیح بات ہے، 100% آپ نے بھی صحیح کہا. آزادی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اللہ کا لاکھ مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں یہ آزاد ملک دیا. میاں صاحب، اعجاز صاحب کا ایک بڑا جملہ منفرد اور اہم تھا کہ بالکل آپ خوشی منائیں، نوجوان منچلے، لیکن خوشی کا لمحہ جو ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ خودی جو علامہ اقبال نے دی تھی، جس کو قائد اعظم نے عملی جامہ پہنایا، اس خودی کو پہچاننا ہوگا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے جو ہے وہ اس موقع پر آپ پہنچے کہ اللہ بھی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے بیسیکلی تصور دیا تھا کہ آپ اتنے پاورفل ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا جذبہ دیا ہے اور وہ قائد اعظم نے پہچانا. لیکن آج کے نوجوان کے لیے بڑا پیغام ہے. بالکل جی، پہلے تو ہمیں آج کے بچوں کو، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو یہ بات بتانی چاہیے، تاریخ سے روشناس کرانا چاہیے کہ پاکستان کس طرح بنا تھا، اس میں قربانیاں کیا ہوئی تھیں. اور بہت سارے جو آج کے نوجوان ان کو نہیں پتہ یہ، تو ان کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے، ان کو وہ داستانیں سنانی چاہیے، ان کو تاریخ سے روشناس کرانا چاہیے اور اس کے بعد ان کو بتانا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا تھا، یہ کیوں بن. وہاں بھی ہم رہ رہے تھے لیکن ہم علیحدہ جو ہے وہ ہمارا نظریہ تھا. دو قومی نظریہ اسی بات کی علامت ہے کہ ہم جو ہے یہاں اپنے بالکل آزادانہ جو ہے وہ اپنے عبادات، اپنے معاملات کر سکتے ہیں. آج بھی جو مسلمان انڈیا میں ہیں ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اور قائد اعظم نے ایک جملہ بولا تھا ان کے لیے کہ تم قیامت تک یہی صفائیاں دیتے رہو گے کہ میں بھارت میں بیٹھا ہوں لیکن میں پاکستان کے ساتھ نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. میاں صاحب، یہاں بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہم اس کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہی رہیں گے، کچھ اور مہمان بھی جوائن کرتے رہیں گے، لیکن یہاں ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. آزادی ٹرانسمیشن ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، کہیں مت جائیے کہ چھوٹی سی بریک دوبارہ آ رہے ہیں. جشن آزادی کی اسپیشل ٹرانسمیشن سٹی 41 کی جاری ہے، جہاں سٹی نیوز نیٹ ورک کو بھی 15 سال جو ہے وہ ہو چکے ہیں عوامی خدمت کو، عوامی ترجمانی کو. وہیں اس پاکستان کو 76 سال ہو چکے ہیں ملک پاکستان میں رہنے والے باسیوں کو ایک آزاد فضا دینے کے لیے، جس میں ہم کھل کے سانس بھی لیتے ہیں اور رہتے بھی ہیں. اعجاز صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے مہمان دونوں موجود ہیں. اعجاز صاحب، پیغام آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ بلا شبہ آج منچلوں کو بھی آزادی چاہیے ہے اپنے گھر والوں سے تھوڑی سی، تاکہ وہ بھی ذرا ہلا گلا بھی کر لیں، لیکن اس کے لیے ایک لمٹس بھی ہیں، پولیس والے بھی کوشش کر رہے ہیں. نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہوگا کہ خوشی منائیں، ہلا گلا بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ایک خاص کو پیغام؟ اس کے ساتھ میری طرف سے یہی پیغام ہے کہ ٹھیک ہے، آزادی ہے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کریں. اور اس کے علاوہ آپ نے آپ کو پاکستان مل گیا ہے، اب پاکستان کی حفاظت اب نوجوان کے ذمہ ہے. آپ سب لوگوں نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے آپ کے ملک کا نقصان ہو. آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہمارا ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کی حفاظت کریں، اپنے ملک کی زیادہ سے زیادہ ترقی میں حصہ لیں، بہتر طریقے سے کاروبار کریں، اور کاروبار کو آپ کو بھی ترقی ملے گی، ملک کو بھی ترقی ملے گی. جب آپ کا کاروبار چلے گا تو آپ کا ملک کا بھی. بالکل جی، ملک چلتا ہے تو عوام جو اس کے اندر محنت شامل ہوتی ہے. میاں صاحب کی طرف بڑھوں گا. میاں صاحب، آپ قصہ سنا رہے تھے اپنے ننیال کا، تو اس میں سے کوئی ایسا قصہ سنائیں جو داستان ہو محبت کی، جس داستان میں نظر آئے کہ کتنی بڑی قربانی جو ہے وہ دی گئی، جتنی بڑی قربانی جو ہے وہ دی گئی تھی. جی، وہ میرے نانا ابو کا میں بتا رہا تھا. وہ امرتسر ضلع سے لاہور جو ہے نا وہ ہجرت کر کے آئے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں اس طرح ہو گیا کہ سکھ جو ہیں وہ زیادہ وہ ہنگامہ رہی کرتے تھے، مارتے تھے مسلمانوں کو. تو اس طرح ہو کہ وہ ہمارے گھر آ گئے. تو کہتے میرے سامنے جو ہے نا وہ ہمارے کوئی اور ریلیٹیو بھی تھے، ان کا مطلب انہوں نے خون کیا. تو میں ایک چھوٹا سا وہ کمرہ تھا وہاں چھپ گیا. تو مجھے تھا کہ ابھی مجھے نکال لیں گے، ابھی مجھے نکال لیں گے. لیکن کہتے میں واحد بندہ تھا جو بچ گیا، باقی سب انہوں نے مار دیے. تو اپنے بچے وغیرہ پہلے وہاں شفٹ کر دیے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ٹرین کے ذریعے لاہور میں آئے ہیں تو وہاں بھی جو ہے وہ ٹرین میں بھی بڑی قتل و غارت انہوں نے کی. اور میں ٹرین میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ جو واش روم تھا اس میں چھپ کے بیٹھا رہا.
اور وہاں یہی خوف تھا کہ کسی وقت بھی وہ آ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا کہ بچ کے اور سارا کچھ وہاں دے کے، تو وہاں بالکل خالی ہاتھ یہاں آئے. کیونکہ یہ بڑا آسان کہہ دینا ہے کہ جی قربانی انقلاب آ جائے گا اور ہم انقلاب کے اندر شامل ہو جائیں گے. میں وہ پنجابی کا ایک فقرہ بولوں گا، اگڑ نالے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا. آج کل جو حالات ہیں ہمارے ملک کے مشکل فائنانشل سچویشن، شفیق میاں داد صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی، سی ای او میاں داد فیبرکس ہیں، ٹرسٹی ہیں سیلانی ویلفیئر کے. میاں صاحب مشکل حالات میں رونے سارے رو لیتے ہیں، لیکن اس رونے کے اندر ہمت والے اور جوان وہی ہوتے ہیں جو اس ہمت کے اندر اس مشکل وقت میں اس ملک کے ساتھ وفاداری کریں گے. یہ نہیں کہ یہاں کی زمین بیچ کر باہر جا کے ہم کہیں جی ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں گے. اس پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایڑیاں رگڑ کے یہاں سے جو چشمہ پھوٹے گا وہ کہلوائے گا پاکستانی اس مشکل گھڑی میں. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، آزادی جو ہے یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمتوں میں ایک نعمت ہے. مگر یہ جو آزادی ہے اس کو اس طریقے سے منانا چاہیے کہ یہ ہماری جو اس وقت نسلیں ہیں، آنے والی نسلیں ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں، ان کے مستقبل کے لیے سوچنا چاہیے. ہم سب کو چاہیے کہ سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور خوشیاں منائیں، مگر اس طریقے سے کہ جو ہمارا نچلا طبقہ ہے اس کو کیسے ہم سپورٹ کر سکیں. اور نمبر 2، جو ہمارا ملک ہے اس وقت جو ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ اس کی خدمت کریں، اس میں جتنا ہو سکتا ہے اپنا کاروبار کو بڑھائیں، مگر جو ٹیکس اماؤنٹیں ہیں جو اس سے ملک چلنے ہیں وہ اس کو بھی سپورٹ کریں، تاکہ ہماری جو دیکھیں ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے نا وہ اس کی کم پیسے ہیں، مگر جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے کتنی بڑی زیادتی والی بات ہے کہ ایک چائے کی پتی کا ڈبہ میں بھی لے کے آؤں تو اتنا ہی ٹیکس دوں، اور ایک جو غریب آدمی ہے، جو ریڑھی بان ہے، جو مزدور ہے، وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ زیادتی والی بات تو نہیں ہے. یہ بڑی خاص بات ہے کہ آج 14 اگست جب 76 سال ہو گئے ہمیں تعین کرنا ہوگا مشکل حالات کے اندر کہ ہم نے ڈائریکشن کون سی لینی ہے. کہ ان مشکل حالات کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح جب آئے تھے تو انہوں نے کتنی تنخواہ لی تھی، جو سب سے مہنگا وکیل تھا، جو بڑا ڈیسنٹ اور بڑا سوفسٹیکیٹڈ آدمی تھا، جسے دیکھ کے گورا بھی اپنا فیشن اڈاپٹ کرتا تھا. اس نے اپنا طور طریقہ کیسا رکھا، ہمیں بھی اپنے آپ کو ویسے ڈھالنا ہوگا مشکل حالاتوں میں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارا سیلانی ویلفیئر ہے نا وہ سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ ہم کھانا کھلاتے ہیں. ویسے کھانے کا صرف کام نہیں ہے، باہر دیکھنے میں ڈسپلے تو یہی ہے کہ اس میں کھانا کھلا رہا ہے. اس وقت ہم 30 سے 35 ہزار بندہ صرف فیصل آباد میں کھانا کھا رہا ہے. مگر ہوتا کیا ہے کہ جب بھوک ہو پیٹ میں نا تو اس کو کوئی چیز سوچتی نہیں ہے. وہ کہندے نا بھوکے نوں جنے روٹی کھواتی وہی مذہب تے وہی ملک. اچھا، وہی بات ہے نا کہ جب بھوکا ہوگا نا اس کو کوئی چیز سوچے گی نہیں کہ میں کیا کروں. سب سے پہلے آپ کا پیٹ بھر جائے. جب مزدور صبح نکلتا ہے، ہمارا 9 بجے 8:30 بجے ہمارے 32 پوائنٹ ہیں جو کہ بالکل تیار ہوتے ہیں، اور اس وقت مزدور اپنے گارڈز، اپنے جو لیبر ہے، جو نیڈی پرسنز ہیں، وہ سارے اس وقت وہ پیٹ بھر کے ناشتہ کر کے جب اپنے کاموں پہ جاتے ہیں. نمبر 2، جب پیٹ میں خالی نہیں ہوگا، بھرا ہوا ہوگا، تو وہ سوچے گا بھی کہ یار میں اس ملک میں ترقی کے لیے کیا حصہ ڈالوں، کیسے کروں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے سے کیسے بہتر سے بہتر کر سکیں، اور آپ سب بھی کوشش کریں کہ مشورہ دیکھیں. حضرت صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ ایک کھانا جو ہے وہ 3 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا، بلکہ 4 بندوں کو. وہ کیسے کہ جو آدمی ایک بندہ پیسے دے سکتا ہے وہ پیسے دے، صاحب حیثیت جو بندہ اس کو پکا رہا ہے، کوکنگ کر رہا ہے، وہ بھی اس کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اور جو اس کو سرو کر رہا ہے، جیسے آپ لوگ اس سیلانی کا جو پیغام ہے آگے پہنچا رہے ہیں، یہ بھی ایک سروسز میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. یہاں بریک کا کہا جا رہا ہے، بلا شبہ خدمت ہے، تعین ہے، عہد ہے، وفا ہے. اس ملک کے ساتھ تنقید نہیں، عہد وفا کرنا ہے، اپنا حصہ ڈالنا ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. آزادی ٹرانسمیشن جاری ہے، کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آزادی ٹرانسمیشن جاری ہے. سبز ہلالی پرچم ہر طرف اس وقت نظر آ رہا ہے. بہار آئی ہوئی ہے،
ترانے، نغمے، جو بھی قصے، محبت کا اظہار اس ملک پاکستان سے، سبز ہلالی پرچم سے، اس دھرتی سے، اس ماں مٹی سے کیا جا سکتا ہے محبت، وہ کر رہا ہے. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. میں سب سے پہلے میاں ظاہر صاحب کی طرف بڑھوں گا، پھر آخر پہ کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شفیق میاں صاحب، ان سے بات بھی جاری تھی. میاں صاحب بہت اس وقت ضرورت ہے، جیسے ابھی شفیق صاحب بات کر رہے تھے، دور میں ہمیں تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس رخ میں جانا ہے اور ہمارا رخ متعین ضروری ہے. جی بالکل، بریک کے دوران بات ہو رہی تھی، آپ نے بھی بتائی، شفیق صاحب نے بتائی کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے ملک کو ضرورت کس چیز کی ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنی پالیسیز بنانی چاہیے. گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور ہمیں بھی اپنے طور پہ چاہیے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ جتنے میکسیمم نوجوان جو ہیں وہ برسر روزگار ہو سکیں، وہ ہاتھ پھیلانے والے نہ بنیں، وہ ہاتھ دینے والے بن جائیں. اس قسم کی پالیسیز جو ہے وہ انڈیویجلی بھی ہمیں بنانے چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی پالیسیز بنائے تاکہ ہر بندہ اپنی ایک قدرتی ہنر جو ہے وہ سیکھ کے تو اپنا برسر روزگار ہو سکے. میں شفیق صاحب کی طرف بڑھوں. شفیق صاحب، کوئی یاد، کوئی ایسی چیز جو آپ کے آباء و اجداد میں اس پاکستان کے بننے کی، کیونکہ مجھے یاد ہے جیسے میاں صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ان کی نانی بتاتی تھی، تو مجھے اپنی دادی سے یاد ہے وہ جیسے ایک کہانی بالکل ایسے تھا جیسے میں حقیقت میں بیٹھا ہوں. وہ ٹرین، بلکہ میں ان کی وفات سے قبل بھی وہ آخر پہ یہ کہتی تھی ٹرین پہ بٹھا دو، میں لدھیانہ پہنچ کے مجھے گھر کا پتہ ہے. مطلب ان کی ایسی یاداشتیں، ایسی دل لگی تھی ان چیزوں کے ساتھ کہ ان کا دل کرتا تھا ہم وہیں چل جائیں، بارڈر ہٹ جائیں. محبتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آزاد مملکت کی جو سانس ہے وہ لینا اتنا آسان نہیں تھا. وہ کوئی اپنا قصہ بیان ہمارے ساتھ. جی، جب پارٹیشن سے پہلے نا ہمارا، میرے دادا جان جو ہے وہ انڈیا میں فاضل کا بنگلہ جو ہے نا وہ وہاں پہ رہتے تھے انڈیا میں، اور جب عید آتی تھی تو وہاں پہ وہ جو گائے ہے وہ قربانی پہ وہ گائے باہر چوک میں رکھ کے ذبح کرتے تھے، اور اس چیز سے الرجی ہے دوسری کمیونٹی کو. تو جب پارٹیشن کا وقت آیا نا تو انہوں نے کہا کہ جی ساری دنیا چلے جائے یہاں سے، یہ نہیں جانے دینا، عبداللطیف صاحب نہیں جانے چاہیے. اب وہ ان کے پاس بڑی گاڑیاں بھی تھی، مطلب شیورلیٹ امپالا گاڑیاں تھی، بگیاں تھی، ٹھیک ہے. اب ان کا ایک ملازم اس نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ یہ جو لیڈیز بڑا برقع ہوتا ہے نا آپ وہ پہنے، میں آپ کو یہاں سے اس میں لیڈیز کے طور پہ، کیونکہ عورتوں کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی عورتیں نکل جائیں، اس کو نہیں ہم نے جانے دینا. وہ بڑے برقعے میں ہر چیز وہاں پہ چھوڑ کے، ہر چیز اس ان کو لے کے، مال چیز ہر بات وہاں پہ چھوڑ کے، ہمارے گرینڈ فادر جو ہیں وہ عبداللطیف صاحب وہ وہاں پہ پہنچے ہیں. اور آنے کے بعد جب اس طریقے سے آئیں گے نا کہ ہر چیز، مال جان ہر چیز وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے، تو یہاں پہ آ کے وہی ملازم اس بیچارے نے سارا دن وہی بگی جو ہے وہ ٹانگے کے طور پہ چلانی، اور ہمیں جو ہے ہمارے جو گرینڈ فادر ہیں اور ہمارے فادر ہیں ان کو وہ کما کے وہ کھلاتا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے آزادی جو ہے وہ اتنی قیمت اس کی چکائی ہوئی ہے کہ اب ہم اس کو اس طریقے سے تو سلنسر نکال کے تو استعمال کر لیتے ہیں، خوشی منا لیتے ہیں، مگر اس کا طریقہ یہ نہیں ہے. جو اس وقت جو نیڈی پرسنز ہیں نا، میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے آئی ٹی میں ایک تھا انٹری ٹیسٹ تھا اسلام آباد میں، اس میں ایک تھر کا بچہ وہ آیا، اس نے کہا کہ جی میرا باپ موچی تھا. کبھی ہمارے کانسیپٹ میں بھی نہیں تھا کہ ہم ڈالرز یا پاؤنڈ میں کما سکوں گا. تو اس وقت میں تو مطلب میٹرک کر کے کراچی چلا گیا، سیلانی سے میں نے ٹریننگ لی. اس وقت میں $10,000 میں کماتا ہوں آئی ٹی ایکسپورٹ کر کے. اب دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کبھی 30,000 بھی ہم نے نہیں دیکھا تھا. آج لوگ جو ہیں وہ ہم جیسے کھانا کھانے والے آتے ہیں نا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک کو کھانا کھلانے والوں کے ساتھ جو دینے والے ہیں وہ لوگ اس میں شامل ہو جائیں، اس ملک کو بہتر سے بہتر کر سکیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے حضرت صاحب نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس ملک کا قرضہ ہم نے اتارنا ہے. 1 لاکھ سافٹ ویئر ڈیولپر ہم نے بنانا ہے، اور جب یہ مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی سیلانی اور اللہ کی مہربانی سے یہ
ہمارا ملک جو ہے اس کا قرضہ ہم لوگوں نے اتارنا ہے انشاءاللہ۔ بالکل آپ کی بات شفیق صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ اگر پاکستانی اعداد و شمار کو دیکھیں تو ہم کم و بیش $8 ارب کے ایک گیپ کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہمارا ہمسایہ ملک دیکھیں تو 150 ارب سے زائد کی صرف آئی ٹی ایکسپورٹس ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑا سا ادھر لے کے جائیں تو یہ بہت ایک اچھا ہے۔ اور انہوں نے ایک اچھی چیز کہی جو سب سے اہمیت کی حامل تھی کہ ہم نے آج 1947 میں جا کے سوچنا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کر کے بڑے کام اور بڑے آڑتیے بن کے آج یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم اس چیز کو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ میں نے آج 10 لاکھ کی نوکری سے آغاز کرنا ہے۔ ہم چھوٹے سے آغاز کریں، بڑے کی طرف جائیں، تب یہ پاکستان کو کمزور بنیادیں جو اس وقت ہوئی ہیں ان کے اندر اپنے کندھے دینے ہیں۔ انہوں نے لہو دیا تھا، ہم اگر اپنے آج کے ان جسموں کو دے دیں تو یقیناً طور پر یہ پاکستان آنے والی نسل کو ویسا نہیں تو کچھ بہتر دے دیں گے جیسا بہت خوبصورت ہمارے آباء و اجداد نے دیا۔ افرا کی طرف بڑھیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے اسی نغمے کے ساتھ۔ یہاں ہم بریک کی طرف بڑھ جائیں گے لیکن آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ موجود رہنا ہے کہ ہمارا یہ ساتھ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ افرا کی طرف بڑھتے ہیں۔ افرا کون سا نغمہ سنا رہے ہیں ہمیں؟ دل سے میں نے دیکھا جی بالکل۔